वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम सबसे पहले बात करेंगे जो खसूस नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें और इलेक्शन कमीशन का उन पर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लेकर। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट में नहीं मिल सकती। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जिसका हिस्सा बने हैं। फ़ैसला ये किया गया कि ये भी साथ में फ़ैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि ये अब मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी, बल्कि जो बाकी सियासी जमातें इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनमें बांट दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला जो किया है बाकी जमातों में बांटने का, ये उन्हीं जमातों की दरख्वास्तों पर किया है, क्योंकि जब ये केस इलेक्शन कमीशन सुन रही थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, MQM, PPP और JUIFA, इन सब के जो वकला थे वो उन्होंने अपनी पिटिशंस भी दायर की इस केस में, और वो इस केस को में आर्ग्यू भी करते रहे इलेक्शन कमीशन के सामने। ये फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ने है, उन्होंने आर्टिकल 51 की जो शिक है 6 इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 के तहत सुनाया। बट ये 4-1 की मुनासिबत से फ़ैसला जो था सामने आया। एक जो मेंबर हैं पंजाब के, उन्होंने ये फ़ैसले को के ऊपर हम कह सकते हैं माइनॉरिटी डिसीजन दिया, इख्तलाफी नोट लिखा। उन्होंने कहा कि वो इस हद तक तो इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स नहीं मिलनी चाहिए, मगर उनके ख़याल में ये सीट्स बाकी जमातों में तकसीम नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आइन जो है वो वाज़े है कि ये जो सियासी जमातें हैं इनको जनरल नशिस्तें जितनी मिलती हैं उनकी बुनियाद पर ही मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं, इसलिए जो बाकी एक्स्ट्रा सीट्स हैं वो इनको अलॉट नहीं की जा सकती। उनके ख़याल में इन नशिस्तों को खाली ही रखना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली इस फैसले को बहुत इसको के ऊपर तनकीद की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अदालत से रुजू करेंगे इस मामले पर। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तकरीबन 23 सीट्स जो है वो मिलनी चाहिए थी, और उन्होंने ये भी कहा कि अब जब तक ये फ़ैसला कोर्ट से नहीं हो जाता तो सदारती और सेनेट इंतखाबात जो हैं उनको मुलतवी कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की। ऑब्वियसली लीगल ओपिनियन भी इस पे डिवाइडेड है। कुछ जो वकला हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ख्याल है कि ये सीट्स जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती। कुछ का ये ख्याल है कि ये मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि जमहूरी हक़ जो है ये लोगों का है, उन वोटर्स का है, ना कि सिर्फ सियासी जमातों का। इसी हवाले से जो पिलडैट के सरबराह हैं उन्होंने 1-2 दफ़े हमारा भी शो में उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में जो बाप पार्टी थी उसको 3 नशिस्तों की बदले में एक खसूसी नशिस्त जो है वो अलॉट की गई थी, और ये भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करेगी। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अरसाफ साहब, माहिर कानून हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद तनसोटा साहब, ये भी माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अशतर और साहब, सर ये जो आज फैसला अब किया है ECP ने कि जो मखसूस नशिस्तें उन्होंने बाकी जमातों में बांट दी हैं, सर इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये है क्या चीज, व्हाट इज इट दिस द थिंग ऑल अबाउट। जो मखसूस नशिस्तें हैं ये अलॉटमेंट की बात है, ये इलेक्शन की बात नहीं है, पहली बात। दूसरा, दीज आर इसके लिए एक प्रोसीजर दिया हुआ है। वो प्रोसीजर ऐसा ही है कि नॉमिनेशन पेपर्स जब मांगे जाते हैं और उसकी डेडलाइन होती है, उस नॉमिनेशन पेपर के साथ साथ आपको एक लिस्ट देनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उसके अंदर कोई लोग शामिल हो जाते हैं, आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाते हैं कि जो नशिस्तें वो क्लेम करेंगे इन दी असेंबली, उसके तनासिब से उनको वो सीटें मिलती हैं, और वो सीटें जो है वो उनका खास अदद है, उसके बियॉन्ड जो है वो नहीं है। तो अगर किसी ने नॉमिनेशन पेपर नहीं दायर किए तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल तो नहीं होगा ना।
تو یہ بھی نامینیشن پیپرز کی طرح ہوتے ہیں، اس کے جو نام دیے جاتے ہیں ان کی بھی اسی طرح اسکروٹنی ہوتی ہے جس طرح 62-63 کے وہ معیار پہ پورے اترتے ہیں نہیں اترتے اینڈ آل دوز تھنگس. سو بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے ان کے نامینیشن پیپرز ہی دائر نہیں کیے. جب وہ دائر نہیں کیے اور اس وقت سے باہر نکل گئے تو اب کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بنیادی سا نقطہ ہے جس کے متعلق شاید کسی نے اس اینگل سے نہیں آپ سے بات کی ہوگی. میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ میں بہتر جانتا ہوں، لیکن یہ دس از اکن یا اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ ایک الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور آپ اس کے لوازمات پورے کرتے ہیں، آپ سیکیورٹی جمع کراتے ہیں، آپ پیسے جمع کراتے ہیں اس کی، اور آپ اپنے نامینیشن پیپرز اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اور اسکروٹنی کے بعد کوئی بھی یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ جی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. دوسرا، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایلوکیشنز ہیں، یہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے. تیسرا کہ شاید ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی تھی تحریک انصاف نے، اس سے پہلے وہ شورم شاپنگ کرتے رہے، وہ ایک جماعت کے پاس گئے، دوسری جماعت کے پاس گئے، اور اب یہ تیسری جماعت کے پاس گئے. ان آل پروبیبلٹی ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے اپنے پارٹی پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا اور اپنی ٹکٹ کے نیچے یہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ان کا ازمپشن غلط نکلا، اور چونکہ ان کے پاس نہ تو انہوں نے نامینیشن پیپرز کو داخل کیے ہوئے تھے، نہ انہوں نے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا، اس لیے ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. سو آپ اسی طرح دیکھیے کہ 0 کے ساتھ اگر ملٹیپلائی کریں گے کوئی بھی عدد تو اس کا جواب کیا نکلے گا؟ 0. So that's what the situation is. صحیح سر. پنچوٹا صاحب، سر آپ نے سنی بات اشتر اوصاف صاحب کی، سر یہی کہ پیپر ورک جو تھا وہ مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا کہ اگر الیکشنز کے لیے آپ اگر ایک انڈیویجول بھی یا ایک فرد بھی اپنے کاغذات نہیں جمع کرواتا تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. اسی طرح ان ریزروڈ سیٹس کا جو پیپر ورک تھا وہ نہیں ہوا. اور دوسرا سر بہت اہم بات کی میرے خیال میں انہوں نے کہ یہ پارٹیز کی ایلوکیشن ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ووٹرز ہیں ان کے حقوق سے. جی میں اس کو بیسکلی یہ اشرف صاحب کی جو بات ہے، بالکل اگر آپ اسٹرکٹ لیگل انٹرپریٹیشن دیکھیں تو اس کو ایک دیکھنے کا مختلف دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یہ جو نشستیں ہیں ان کی تعریف آرٹیکل 51 آپ کی جو آئین کے آرٹیکل 51(1) میں ہے. اب اگر آپ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ there shall be such number of seats for members in the National Assembly، اور اس میں ریزروڈ سیٹس کا ذکر تذکرہ آتا ہے. اب یہ ریزروڈ سیٹس نو ڈاؤٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگوں کی نہیں ہیں، بٹ یہ منسلک ہیں یا لنکڈ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے آتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل پارٹی بالکل آرٹیکل سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کے تحت اپنی ایک لسٹ دیتی ہے. اگر تو یہ بات پاکستان میں پہلے نہ ہوئی ہوتی، اور آپ نے چونکہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے آئین کے تناظر میں دیکھنا ہے، اور آئین کی اگر آپ اسپرٹ کی طرف دیکھیں تو پھر آرٹیکل 218 بھی آتا ہے جس کی منشا یہ ہے کہ اٹ شوڈ کریکٹلی ریپرزینٹ ول آف دا پیپل، اور جو ول آف دا پیپل ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو جب لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو انہیں کی آگے پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے. میئرلی بیکاز ایک پولیٹیکل پارٹی نے لسٹ نہیں دی یا لسٹ دینے میں کوئی تاخیر ہے، اس کی بیسس پر اس کو ڈس انٹائٹل کرنا، اس سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے میں مناسب نہیں ہے. اور جبکہ آپ کے پاس پریسیڈنٹس بھی موجود ہوں، اور اگر آپ یاد کریں تو 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی سے بھی ایک اس قسم کا ایشو آیا تھا کہ ان کی جو لسٹ ہے وہ نہیں جو آپ کی مائنورٹی سے ریلیٹڈ تھی، اور اس میں آئی تھنک مہندر پال سنگھ صاحب نے بھی ایک پٹیشن سبمٹ کی تھی جو کہ الاؤ ہوئی تھی. پھر باپ پارٹی کا کیس آپ کے سامنے موجود ہے، اینڈ دیر آر سیورل ایگزامپل. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز ریکٹیفائبل ہے اور ریکٹیفائی ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ جو ایوان میں 91 لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لنک ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھا جائے ہر طریقے سے فیئرنیس کے پرنسپل سے بھی ویسے بھی یہ ان سے ریلیٹ ہونی چاہیے سیٹ، ان سیٹوں کو بانٹ دینا اور وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید آئین کی اسپرٹ بھی نہ ہوگی، فیئرنیس کے پرنسپل بھی نہ ہوگی. میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر بہت اسٹرکٹ لیگل انٹرپریٹیشن کریں گے تو بالکل بات اور طرف جائے گی. میرے نزدیک یہ ایک اور بیٹ جس طرح لیا گیا تھا، یہ الیکشن سمبل لیا گیا تھا، اسی قسم کا فیصلہ ہے، اور جب اس کو چیلنج کیا جائے گا کسی عدالت میں، سپیریئر فورم میں، تو آئی تھنک دس ول بی سیٹسفائڈ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ
ہمارے پریزیڈینشیل الیکشن تو سینٹ کے الیکشن سے پہلے کام ہوتا ہے یا اس کے بعد ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کروا کے تو بعد میں کہہ دیا جائے کہ جی ایک ہائر مورل گراؤنڈ لے کے کہ جی بالکل ان کو سیٹ واپس کریں, اور پھر ایک لٹیگیشن چلتی رہے کہ کیا پریزیڈنٹ کا الیکشن ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا. اگر آپ اس کی اسکیم دیکھیں, اپارٹ فرام میں چونکہ لیگل تجزیہ تو اشرف صاحب بہت مناسب اور بہت بہتر کر چکے ہیں, میں سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, لیکن اب اگر آپ اس کی دوسری ایک پولیٹیکل سائڈ بھی دیکھیں تو پاکستان کے پچھلے ایک سال کے اندر جو پولیٹیکل نیچر کے ڈیسیژن کے فیصلے آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہمیں اس کا کسی قسم کا اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ ویری کلیئرلی ایویڈنٹ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کس کے خلاف ہیں, کس کے حق پر اور کن بیسس پر آ رہے ہیں. اب ونس اگین وہی بات ہے کہ پاکستان میں جب اسٹرکٹ لیگل انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے تو وہ دور ہوتا ہے, اور جہاں پر آپ نے ایک ایسا ویو لینا ہوتا ہے جس میں آئین کو آپ وائڈلی انٹرپریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے. یہاں پر آئی تھنک ضرورت تھی کہ ان نشستوں کو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ منسلک کیا جاتا جن کے ساتھ یہ ہو سکتی تھی, اور ایک ڈیسیژن اس پر الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے, میری اپنی نظر. بالکل ٹھیک. اشتر صاحب آبویسلی جو پنسوٹا صاحب نے بات کی اس پہ بھی آئیں گے, بٹ سر جو مائنورٹی ویو رہا ہے اس کا, اور وہی کہ اگر ہم یہ بہت اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن ٹیکنیکل ایشوز پہ کریں کہ یہ سیاسی جماعتوں کی سیٹس ہیں, یہ عام لوگوں کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ وہ رائٹس یا ان کا جو حق ہے جس سے وہ لوگوں کو ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو سر پھر پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بیسس پہ ہونی ہے تو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہ دیں, مگر یہ جو فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے کہ ان کو باقی جماعتوں میں بانٹ دیں, تو سر یہ بھی تو پھر لیگل ٹیکنیکل یا جو اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن ہے اس کے خلاف نہیں جاتا فیصلہ؟ جی, میں اسپیکنگ فار مائی سیلف اینڈ مائی ریڈنگ آف دا لا, میں ٹینڈ کروں گا مائنورٹی ویو کے ساتھ جانے کی کہ اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو اس پروپورشن سے ملنی جن کی وہ سیٹیں ہیں. سو یو کانٹ گو بیانڈ دیٹ. یہ سیٹیں جو ہیں اگر کوئی چیلنج آتا ہے وی شوڈ اویٹ دیٹ چیلنج, اور اس سے پہلے اس کو ہمیں الاٹ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز اٹس اے کیس آف فرسٹ امپریشن. جہاں تک 2018 کا اور باپ پارٹی کا اور یہ سب چیزیں ہیں, ان کے فیکٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں, اس میں ہم بڑی لمبی بحث بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہر کیس یاد رکھیے اپنے فیکٹس میں چلتا ہے, اور اس کے جو پیکیولر فیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. دیر واز نو لسٹ کین ناٹ بی سپلائڈ, اس پہ کورٹس کے فیصلے ہیں. تیسرا یہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس کے سربراہ خود سے اپنے ہی ٹکٹ پہ نہیں لڑے, اپنے پلیٹ فارم سے نہیں لڑے, وہ اس چیز کو کلیم نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک دے مس دا بس. جہاں تک الاٹمنٹ ہے ان سیٹوں کی, آئی تھنک دی الیکشن کمیشن ought to have waited دی ڈیسیژن, جو بھی جتنے بھی دن لگتے ہیں, 30 دن لگتے ہیں, 50 دن لگتے ہیں, واٹ ایور اٹ از, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سو دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ سارا ٹائم آ گیا ہے جب ہم سب ہڈل کریں, سب مل کے بیٹھیں, اور اگر کوئی قانون میں سکم رہ گیا ہے یا قانون میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ متصادم ہے قانون آئین کے ساتھ, اس کی تشریح بجائے عدالتوں سے کرانے کے ہم پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتے ان باتوں کو. پارلیمنٹ از دا بیسٹ فورم. اور جہاں تک سپیریئر کورٹس کی بات ہے, الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, اس سے بڑا ادارہ تو کوئی نہیں ہو سکتا آئینی جو ان باتوں کے متعلق کرے. لیکن اس سے بھی بڑا ادارہ جو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ججمنٹس نہیں آتی بٹ پالیسیز اور یہ سب چیزیں ہیں, وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں بجائے شور کرنے کے ہم بیٹھیں, اس کے اوپر حل نکالیں. اور یہ پولیٹیکل باتیں ہیں, دیز آر ناٹ دیٹ ٹیکنیکل تھنگس. فیصلہ جو ہے وہ لیگل ہے, جو آج کے تاریخ میں جو لا ہے اس کے مطابق ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اشتر اوصاف علی صاحب سے اور احمد پنسوٹا صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو لے کے. جی احمد پنسوٹا صاحب, سر آپ نے سنی اشتر اوصاف صاحب کی بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب سیٹس دینی تو نہیں چاہیے تھی, وہ مائنورٹی جو ویو آیا ہے اس سے وہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ان کو باقی جماعتوں میں بانٹنا نہیں چاہیے تھا. بٹ سر اب آپ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے آیا ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب اس کو چیلنج کریں گے,
خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو اب ایک سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ لے کے جائیں گے اور سیکشن 104 کے حوالے سے وہاں سپریم کورٹ اس کو اگر اسٹرائک ڈاؤن کر دے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. کیا آپ ان کے ویو سے اگری کرتے ہیں سر؟ جی میں بیسکلی اشرف صاحب کی بات میں سے دو باتیں آگے لے کے بڑھاؤں گا. پہلی بات جو انہوں نے کی اٹس اے کیس آف فرسٹ امپریشن، آئی ٹوٹلی اگری تھی. اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے زیادہ امپورٹنٹ بات مائنورٹی ویو کی اسی بات کو آگے لے کے جانا چاہیے کہ عدالتوں کو بھی، ویسے تو بنیادی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن عدالتوں کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس طرح کے معاملے میں کیسی انٹرپریٹیشن کی جائے اور الیکشن لاز کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے. کیا ان کی اسٹرکٹ لیگل انٹرپریٹیشن کر ایک اور بلہ ٹائپ ڈیسیشن لیا جائے، یا ان کی ایسی انٹرپریٹیشن کی جائے جو کہ عوام کی ٹرو امنگیں ہیں، جو ول آف دا پیپل ہے، اس کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ایک طرح اسٹرینتھن کرتی ہو. یہ چیز اب عدالتوں نے دیکھنی ہے اور یہ بالکل عدالتوں میں جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک مناسب فیصلہ آنا ضروری ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ خواتین، وہ مائنورٹیز، وہ تمام نشستیں یا وہ تمام لوگ جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی ایک لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب ان کے لوگ یا ان سے ریلیٹڈ پولیٹیکل پارٹی یا ایک گروپ پاور میں آئے گا تو ان لوگوں کو بھی موقع ملے گا. اب ان سب کو ایک طرح کا میں تو کہوں گا ڈسفرینچائز ہی کر دیا گیا ہے، ڈس انٹائٹل کر دیا گیا ہے ٹو ریپرزینٹ whatever constituency they have, which may not be a constituency that way, but وہ لوگوں کو یا ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب وہ نہیں کر پائیں گے اور ان کی سیٹس کو ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کو کسی طرح اس کے ساتھ کوئی ان کا تعلق یا واسطہ یا رابطہ نہیں تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آئین کے آرٹیکل 218 کے بھی منافی ہے، 51 جو اس سے ڈیل کرتا ہے ڈائریکٹلی اس کے بھی منافی ہے، اور اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے بھی منافی ہے جو کہ پرنسپلز آف فیئرنیس کی بات کرتی ہے. تو اس لیے اس کو بہت آئی تھنک باریک بینی سے دیکھنا چاہیے ہماری عدالتوں کو، ورنہ پھر یہ بڑی پرابلمٹک سچویشن ہو جائے گی. جی اشرف صاحب، سر ابھی آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ میں مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ کورٹس میں آنا نہیں چاہیے. خیر سر، یہ تو ہمارے کافی سیاسی مسائل کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، پر سر خاص طور پہ جو یہ اسپیسیفک فیصلہ ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو باقی سیاسی جماعتیں تو سر خود چلی گئی الیکشن کمیشن، یہ کہنے الیکشن کمیشن کو کہ یہ سیٹس آپ سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کو نہ دو، یہ آپ ہمیں دے دو، اور ای سی پی نے ان کی بات پہ بھی مان لی ہے وے. تو سر جماعتیں یہ کیسے مسئلہ حل کریں گی؟ وہ تو خود ہی اپنا جو موقف ہے وہ واضح کر چکی ہے، اور ای سی پی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں اس بات پہ. سب سے پہلے جی تحریک انصاف کی تو یہ سیٹیں تھیں نہیں، اور نہ تحریک انصاف نے اس کو مانگی، یہ سنی اتحاد نے کی. اور لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشن جہاں تک کی بات ہے، لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشن اس کی ہوتی ہے جس نے اپلائی کیا ہو. جب اپلائی نہیں کیا گیا تو there is no expectation and there is no question of anybody being disenfranchised. یہ بسط احترام. دوسرا آپ نے ذکر کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا، وہ جید ہیں، قانون دان ہیں، سمجھتے ہیں، سیاست دان بھی ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 104 کو چیلنج کریں گے اور وہ آئین سے متصادم ہے، تو پھر وہ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ 104 جب تک موجود ہے قانون کا وہی منشا ہوگا، قانون کا وہی فیصلہ ہوگا. اور یاد رکھیے قانون کے فیصلے عوام کی امنگوں کی طرف دیکھ کے نہیں، قانون کے مطابق ہونے ہیں، آئین کے مطابق ہونے. عوام کی امنگوں کی بات جب کرتے ہیں ہم، تو اس کی ٹرانسلیشن کرے گی پارلیمنٹ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے احسن کام، سب سے اچھا کام، سب سے مناسب کام جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. ہاں اگر جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں چلی گئیں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو وہ کیا ختمی بات ہے؟ کل کو انہوں نے بھی اس طرح کی سچویشنز میں آنا ہے. اس لیے بہت مناسب بات یہ ہے کہ سب بیٹھیں، اور کل ہی بیٹھیں، آج رات کو بیٹھیں، اس کے متعلق بات کریں اور اس کے متعلق قانون سازی کریں. یہ پولیٹیکل کویسچنز کورٹس کو آنسر نہیں کرنے ہیں. یہ پولیٹیکل کویسچنز جو ہیں وہ پالیٹیشنز نے کرنے ہیں. وہ پارلیمنٹ سے بڑا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جو قانون سازی بھی کرتا ہے، اپنے ہی باتوں کو انٹرپریٹ بھی کرتا ہے، اور اس کو اپنی باتوں کو منوانا بھی آتا ہے. وہ کورٹ کا ڈیسیژن جو کہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے، وہ تو اداروں کو کمزور کر دیتا ہے. پارلیمنٹ جب بولتی ہے، اور چاہے وہ کنسنسس کے ساتھ بات کرے، چاہے میجورٹی کے ساتھ بات کرتے، عوامی امنگوں کی ترجمانی وہ کرتی ہے. کورٹس کا کام نہیں ہے.
اور پھر سے میں ایک بات عرض کروں جو بارہا کرتا آیا ہوں، دیکھیے اپنی انرجیز ہم شور کر کے نہیں، انرجیز ہم پروٹیسٹ کر کے نہیں، ٹھنڈے دل سے سرجیکل طریقے سے اس کو قانون سازی کیجیے. اور سر I'm running out of time, if you allow me تو میں احمد پنسوٹا صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں. جی پنسوٹا صاحب. احمد پنسوٹا صاحب، سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے کہا جی میں 100% اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے ہر پولیٹیکل بھی اور سب مسئلوں کا حل پارلیمنٹ کے پاس ہے، پر جس پارلیمنٹ کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، ابھی جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں، اور ان فارم 45 کو صرف میں کہتا ہوں ایک نیکڈ آئی سے آپ بھی دیکھ لیجئے اور میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ جس فارم 45 کی بیسس پر فارم 47 اینڈ دین آف کورس 48 49 ان کے نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں، تو ان کے پاس تو اپنے پاس لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہے. جب ہم 100 کو 300 ہوتا ہوا دیکھیں جو کہ اس وقت بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے، بٹ مجبوری میں الیکشن کمیشن کو وہ اپلوڈ کرنے پڑے، تو پھر اس پارلیمنٹ کے پاس جا کر بھی اسی قسم کے فیصلے ہی ہوں گے جس قسم کے فیصلے ہماری عدالتیں کر رہی ہیں انفارچونیٹلی کچھ سال سے. بٹ یس، اف دے جینوئنلی ریپرزینٹ ول آف دا پیپل، دیٹ از دا فورم جہاں پر فیصلے ہونے چاہیے، اور میں اس سے 100% متفق ہوں، اس سے تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نک. ناظرین اب یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے معیشت کے حوالے سے. کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں اگر کوئی ایک ایسا ایشو رہا ہے جو سیاسی طور پہ بہت اہم رہا ہے تو وہ معیشت ہی ہے. اور اس وقت بھی الیکشنز میں جاتے ہوئے اور الیکشنز کے ریزلٹس کے بعد ساری جو توجہ ہے اب معیشت پر ہی رہے گی. اسی حوالے سے حکومت کی بھی جو ترجیح ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جیسے ہی حلف اٹھایا اس کے بعد انہوں نے معیشت کے حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس بلایا. اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں بتایا گیا کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ایک سیکرٹری خزانہ سے تفصیلی بریفنگ لی سارے معاملے پر، پھر انہوں نے لاہ عمل تیار کرنے کی جو ہے انسٹرکشنز دی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF سے جو بات چیت اور مذاکرات آگے بڑھانے ہیں اس حوالے سے بھی ہدایت دی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اپنی پرائیورٹیز ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ذکر بھی کیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں شفافیت لانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آٹومیشن جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نجکاری کا بھی ذکر کیا. جو حکومتی ادارے ہیں جن میں آبویسلی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے حکومت کو، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا کہ SIFC جو ہے وہ بہت اہم ہے ملک کے لیے اور معیشت کے حوالے سے. میڈیا ذرائع سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ IMF کی طرف سے یہ تجویز آ گئی ہے کہ خوراک، دوائیں، پیٹرول مصنوعات اور اس طرح کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر 18% GST جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن سکیم ہے اس حوالے سے بھی تجویز دی گئی ہے کہ اب جو نئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت میں لوگ شامل ہوں گے، بیوروکریسی میں لوگ شامل ہوں گے، وہ والنٹیئر کریں اپنی پینشن کے لیے، ڈیڈکشنز کروائیں اپنی تنخواہ سے، نہ کہ حکومت ہی سارا بوجھ جو ہے وہ برداشت کریں. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حسین صاحب، سینئر صحافی ہیں، معیشت پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی خرم صاحب، سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا، فوراً انہوں نے ایک اجلاس بلایا وزیر اعظم ہاؤس میں. سر نہ ابھی تک کابینہ کا کوئی فیصلہ ہوا ہے، نہ ہمیں معلوم ہے کہ وزیر خزانہ کون آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے خود ہی میٹنگ کو چیئر کیا، کچھ پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے، کچھ بیوروکریٹس تھے، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے. سر اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو انٹرپریٹ دس؟ اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ آئی تھنک جو نئے وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف، وہ معیشت کو ٹاپ پرائیورٹی دے رہے ہیں. اور جو اس بیانیہ میں بھی جو ایک جو سب سے اہم بات نکلی ہے کہ فوری طور پہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ IMF پروگرام کی طرف جو ہے ان کی جو ٹیم ہے ان کو کام کرنا چاہیے. تو یعنی کہ آئی تھنک انہوں نے ایک چیز جو اپریل 2022 کے سبق کے بعد سیکھی ہے کہ اس معاملے میں ڈیلے کرنے کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہوئے گی. آپ کو یاد ہوگا تب بھی جب وہ پاور میں آئے تھے
تو IMF پروگرام کو ریوائیو کرنا ایک ٹاپ پرائیورٹی تھی ان کے لیے، لیکن اس میں ڈیلے آیا تھا کافی زیادہ. تو اپریل میں جو کام شروع ہوا تھا جس کو مئی یا جون میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، وہ آگے جا کے اگست میں ہوا انسٹیڈ، اور اس کی وجہ سے پاکستان ایک ڈیفالٹ کے بالکل ایج پہ پہنچ گیا تھا. آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کہ دس ٹائم ہی از کین کہ وہ والا ایکسپیرینس دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور سر آبویسلی کچھ لوگ بہت قیاس رائے اس بات پر بھی کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب گزشتہ روز کے اجلاس میں موجود نہیں تھے. ہاں نہیں، آئی تھنک یہ کافی لوگوں نے نوٹ کی ہے یہ چیز کہ اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے اس میں جیسے محمد اورنگزیب صاحب صاف نظر آ رہے ہیں. تو وہاں پہ حالانکہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں آئی، لیکن اس کے راؤنڈ اپ تھیوریز اور لوگوں کے رومرز چلنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا، اگر منسٹیریل رول نہ ہو تو کسی اور کیپیسٹی میں، سم ویری سینئر سر کیپیسٹی. یہ جو حبیب بینک لمیٹڈ سے جن کا تعلق ہے جی ہاں، اورنگزیب صاحب پریزیڈنٹ ہے ان وہ کا حبیب ذکر بینک کر رہے ہیں جو ان کا. اور جو دا فیکٹ کہ مصدق ملک صاحب بیٹھے ہوئے نظر آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، تو وہاں بھی اب لوگ کر رہے ہیں اس چیز پہ اسپیکولیٹ کہ اس سے لگ رہا ہے کہ ان کا بھی کوئی کافی سینئر رول ہوگا، پاسبلی ایون ایٹ دا منسٹیریل لیول. اگین کوئی چیز ابھی سامنے آئی نہیں ہے، لیکن بہت لوگوں کی نظریں اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے اور جو نہیں موجود تھے ان دونوں چیزوں پہ ہیں. تو جیس ڈار صاحب ایبسنٹ تھے، یہ چیز نوٹ کی گئی ہے، اور شمشاد اختر صاحبہ ایبسنٹ تھیں، یہ بھی چیز ایک نوٹ کی گئی ہے. اینڈ آئی تھنک وی آر ویٹنگ ٹو سی کہ پرائم منسٹر صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح. سر اعلامیے کے مطابق دو تین آبویسلی جو ایشوز جن کا ذکر کیا وزیر اعظم صاحب نے، اس میں FBR کے بارے میں بھی انہوں نے گفتگو کی، بیکاز یہ گفتگو پہلے کیئر ٹیکر حکومت کے دوران بھی ہو رہی تھی. نگراں حکومت نے بھی بہت ذکر کیا کہ FBR کو ریفارم کیا جائے، کچھ پروپوزلز بھی سامنے آئے، وہ کابینہ میں ایک دو مرتبہ ڈسکس ہوئے، پھر انہوں نے فیصلہ مؤخر کر دیا، کہا کہ نئی حکومت آ کے دیکھے گی. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت کے پہلے دنوں میں ہم نے بہت گفتگو سنی کہ FBR کا کچھ کرنا چاہیے، اس کو کس طرح ریفارم کریں. اب نئے وزیر اعظم صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، بٹ خیر وہ آٹومیشن کا کر رہے ہیں. کتنا بڑا چیلنج ہے سر FBR کو ریفارم کرنا، اور کتنا ضروری ہے، کتنا پش کرے گا IMF بھی اس ایشو پہ ہمیں؟ بہت ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2 بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کی لائن جو ہے آپ نے تو کوئی 2018 تک اس کو ٹریس کیا ہے، لیکن اس کو آل دا وے بیک کوئی ایئر 2000 تک بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے. ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم پروگرام تبھی لانچ ہوا تھا ان سالوں میں، اور تب سے لے کے آج تک ایک یہ چیز اکمپلش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تمام حکومتیں، اور ہو نہیں رہا ان سے. IMF آپ نے پوچھا اس کو کتنا پش کرے گا. دیکھیں IMF کا زیادہ مقصد جو ہے وہ ایکچوئل ریونیو کلیکشن سے ہے. وہ ریونیو ٹارگٹ کے اوپر اور ریونیو کلیکشنز کے اوپر وہ رکھیں گے. آپ کس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں ادھر ان کا کم زور ہوتا ہے. البتہ پھر بھی ایڈوائس آ جاتی ہے ان سے کہ دیکھیں ایک سسٹینیبل طریقے سے اگر آپ ریونیوز جنریٹ کریں تو بہتر ہوگا، تو تاکہ اس سے یہ بھی لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا کہ ایک اپنے تکا نہیں مارا ایک سال میں اگر زیادہ ریونیو کلیکشن کر لی. اور ون آف سپر ٹیکسز اور ود ہولڈنگ ٹیکسز اور اس قسم کی گمکری کے ذریعے آپ نہیں کر رہے کام. آپ ایک واضح طریقے سے بیس براڈننگ اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں امپروومنٹ لانے کے بعد کر رہے ہیں. تو اس حد تک تو ان کا رہتا ہے اس کے اوپر ایمفیسس، لیکن ڈو اور ڈائی قسم کی سچویشن نہیں بنائے گا IMF اس ایشو کو. صحیح. اور سر جو یہ میڈیا ذرائع سے کہا جا رہا ہے کہ IMF نے 18% GST نافذ کرنے کی تجویز دی ہے، چاہے ادویات ہو یا خوراک ہو یا پیٹرولیم مصنوعات. سو آر وی لوکنگ ایٹ another round of price hikes and inflation? I think yes, we are, لیکن I think the worst is behind us. I don't think جو میجر شاکس لگنے تھے پرائس کے، جو گیس پرائسز میں ایڈجسٹمنٹس کی گئی ہیں، جو بجلی کی پرائسز میں ایڈجسٹمنٹس کی گئی ہیں، وہ تو ہو گئی ہیں. اگر کوئی اور میجر یہ جن چیزوں کی آپ ذکر کر رہی ہیں ان سے تھوڑا بہت کچھ تو امپیکٹ آئے گا، بٹ اتنا بڑا شاک نہیں ہوگا وہ. اب اگر کوئی بڑا شاک لگنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ایکسچینج ریٹ کی سائڈ پہ آئے، جو 280 کی لیول پہ کافی دیر سے سٹیبل بیٹھا ہوا ہے.
لیکن آئی تھنک اب وہ اسٹیبلٹی کتنی سسٹینیبل ہے اس کے اوپر ہمیشہ ایک کوشچن مارک رہا ہے. تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی موومنٹ پیدا ہو جائے, اور مارکیٹ میں کچھ تو رومرز ہے کہ مارچ سے آنورڈز ایکسچینج ریٹ میں ایڈجسٹمنٹس آنی ہے, بٹ ویل سی. بٹ آئی تھنک ان ٹیکسز سے اتنا زیادہ نہیں ہوگا فرق, البتہ کچھ تو امپیکٹ آئے گا ان کا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے. کالا ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے لاہور میں جو پاکستان تحریک انصاف کی اب بھی قید خواتین ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جو 9 مئی کے واقعات میں اب بھی زیر حراست ہیں. obviously کافی ان خواتین کے حوالے سے بات ہوئی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد. ان میں سے خدیجہ شاہ صاحبہ اور طیبہ راجہ صاحبہ یہ دونوں رہا ہو چکی ہیں. البتہ سینئر سیاستدان یاسمین راشد صاحبہ جو صحت کی وزیر بھی رہی پنجاب میں, اور MNA عالیہ حمزہ صاحبہ, اور پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر یا رکن صنم جاوید صاحبہ, یہ ابھی بھی زیر حراست ہیں. ان کے مقدموں کے حوالے سے ابھی تک ان کو بیل نہیں ملی. ایک ہفتہ پہلے جب یہ ان کے کیس سنے گئے, سماعت ہوئی, تو 14 روز کی ایک دفعہ پھر توسیع کر دی گئی جوڈیشل ریمانڈ میں, اور 11 مارچ کو ان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے وجی احمد شیخ صاحب سے, نمائندہ اخبار لاہور کے اور قانونی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, بتائیں جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں کافی جو عام ورکرز ہیں ان کو تو پچھلے دنوں میں بیلز ملی بھی ہیں, وہ ریلیز بھی کیے گئے ہیں, پر یہ جو 3 خواتین ہیں obviously ان کا ذکر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی کر رہے ہیں, ان کے کیسز میں ابھی تک پروگرس کیوں نہیں ہوئی؟ جی بہت شکریہ. اچھا, دیکھنے میں آیا کہ جو نارمل ان کے پارٹی ورکرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, انہیں اب بیل عدالتیں دینا شروع ہو گئی ہیں. لیکن جو نمایاں ان کے لیڈران, ملزمان میں جو لیڈران ہیں, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, صنم جاوید, عالیہ, میجورٹی کیسز میں تو صنم جاوید کو بیل مل چکی ہے. انہیں 6 کیسز میں بیل دی گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک نئے کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی, شادمان حمزہ کیس میں. یہ کب کا واقعہ ہے سر؟ لاسٹ منتھ. جی اچھا. جی اسی طرح عالیہ حمزہ صاحب ہیں جو سابقہ MNA ہیں PTI کی, انہیں بہت سارے کیسز میں ضمانت مل بھی چکی ہے, جس میں ایک جنا ہاؤس حملہ کیس ہے, اور ایک ان کی شادمان حملہ کیس میں بھی جو سماعت ہے جو پینڈنگ ہے. اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ پروسیکیوشن ریکارڈ جو ہے وہ ٹائملی جمع نہیں کرواتی. جب عدالت تفتیشی کو کہتی ہے جی کہ آپ ریکارڈ اسلام درخواست گزار یا ملزم کی درخواست ضمانت کی سماعت ہے, وہ جو تفتیشی حضرات ہوتے ہیں وہ پھر آ کے بتاتے ہیں کہ جی جو ریکارڈ ہے مقدمے کا, کیونکہ اس میں ایک کیس میں بہت سارے ملزمان آپ کو پتا کہ ملوث ہیں, تو ملٹیپل جگہوں پہ ڈفرینٹ کورٹس میں, کسی کے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو کسی کے نیچے ATC میں پینڈنگ ہے. تو تفتیشی پھر یہ ایکسکیوز دیتے ہیں جی کہ ریکارڈ مقدمے کا ہائی کورٹ میں جمع کرایا ہوا تو لہٰذا میں ٹائم دے. یعنی کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی پروسیکیوشن کی طرف سے ہر دفعہ کوئی نئی ایکسکیوز دے دی جاتی ہے, تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, پر سر کیا کورٹس اس معاملے میں کچھ کر نہیں سکتی؟ لیکن کورٹس زیادہ تر تو لینینٹ ویو رکھتی ہیں, وہ اس میں سختی نہیں کرتی, کیونکہ وہ جب بتایا جاتا ہے کہ سپیریئر کورٹ میں مقدمے کا ریکارڈ جمع کرایا ہوا ہے, تو پھر وہ نیچے جو چھوٹی عدالت ہوتی ہے وہ پھر سماعت ملتوی کر سکتی ہے, صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو سر اب یہ جو 11 مارچ کو ان کا کیس پھر کہہ رہے ہیں کہ سماعت ہوگی, کیا آپ کے خیال میں اب ان 3 خواتین کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ جی بظاہر لگ تو رہا ہے کہ ضمانت مل جائے گی, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروسیکیوشن. سر بظاہر تو 9 مئی کے بعد سے بہت سارے سماعت میں یہ لگ رہا تھا نا کہ مل جائے گی, تو اس دفعہ کیا مختلف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر اس دفعہ لگ رہا ہے ریلیف مل جائے گا؟ ریکارڈ جمع کروانے پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا, کہ پروسیکیوشن جب اپنے مقدمے کا ریکارڈ پیش کرتی ہے تو پھر اس وقت پروسیکیوٹر پھر اپنے دلائل پھر عدالت کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر دلائل مکمل کریں. تو دلائل سننے کے بعد پھر عدالتیں فیصلہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ضمانتیں جو ہیں وہ ان کو مل جائیں گی, کیونکہ اس میں جو اب تک ضمانتیں ان کو دی گئی ہیں جن کیسز میں, اس میں ڈیفینس کا یہی آرگومنٹ رہا ہے جس کو عدالت نے
तस्लीम भी किया कि प्रोसिक्यूशन ने कोई भी डायरेक्ट इल्ज़ाम जो है वो एट्रीब्यूट नहीं किया, कोई डायरेक्ट रोल एट्रीब्यूट नहीं किया मुकदमे में। एक जनरल एक्यूजेशन है कि जी के वहाँ पर मौजूद थे, इस वजह से इन ग्राउंड्स के ऊपर इनको जमानतें दी जा रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट रोल का एट्रीब्यूट ना होना वो मुल्जिम के फेवर में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।